बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अपोजिशन में होते हुए जो इमरान खान हाकिम वक्त के एहतसाब के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माले गनीमत में मिलने वाली चादर और उनसे बनने वाले लिबास से मुतालिक एक आम शहरी के सवाल और खलीफा वक्त के मुफस्सल जवाब की मिसालें दिया करते थे, आज वो ही इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर अपने लिए नई मंतक ले आए हैं। खबरों के मुताबिक काबीना डिवीज़न ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरूनी ममालिक से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात कौम को बताने से साफ इनकार कर दिया है और बहाना यह घड़ा है कि तहाइफ की तफसील देने से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर और मुल्क की वक़ार मजरू होगा। इमरान खान सरकार में काबीना डिवीज़न ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ को क्लासिफाइड यानी खुफिया करार देकर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की भी धज्जियाँ उड़ाती हैं। नाजरीन, ये उसी तोशे खाने में रखे हुए तहाइफ की बात हो रही है जो सरबराहाने ममलिकत को दीगर ममालिक की जानिब से मिलते हैं। वही तहाइफ जिसका रेफरेंस दो साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और एक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर चल रहा है। नैब की जानिब से रेफरेंस दायर करने में कभी कौमी वक़ार मजरू नहीं हुआ और ना ही ये तब मजरू हुआ जब हुक्मरानों ने तोशाखानों में रखे हुए कीमती तहाइफ को अपनों में बांटने के लिए नीलामी का ऐलान तक कर दिया। मगर ये कौमी वक़ार उस वक्त फ़ौरन मजरू हो गया जब कोई पाकिस्तानी ये पूछ बैठा कि हर वक्त दूसरों का हिसाब किताब कौम को बताने वाला ज़रा ये तो बताएं कि उनको मिलने वाले तहाइफ कितने हैं और कहाँ हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और ख़बर भी आई है और उस खबर के मुताबिक महंगाई से बदहाल आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अखबारों में एक टेंडर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के घर के लिए कौमी ख़जाने से, जी हाँ कौमी ख़जाने से 75 इंच का LED TV, एप्पल का महंगा तरीन लैपटॉप और लगभग 2.5 लाख रुपए मालियत का iPhone 12 Pro Max ख़रीदा जाना है, जिसके लिए अहले पाकिस्तान से ऑफर्स मांगी गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज के पैनलिस्ट आपके सामने आफ्टर ईयर्स आफ्टर एजेस मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी शौकत बसरा साहब, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे PMLN से ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हसन मुर्तज़ा, जनरल सेक्रेटरी है पंजाब के, सिटिंग MP हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। दोनों हजरात से मैं माजरत चाहूँगी, यू हैव टू वेट क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से आज का शो शुरू करना है। शौकत बसरा साहब, आप लोग बिल्कुल सही कहते हैं। मैं पिछले हफ्तों में बहुत ज़्यादा शो कर रही थी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि कहाँ है महंगाई और देखें कितनी महंगाई है, लेकिन आज मैंने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान में बिल्कुल महंगाई नहीं है, क्योंकि अगर महंगाई होती तो हमारे कौमी ख़जाने में इतने पैसे नहीं होते कि किसी सरकारी घर के लिए व्हाटसोएवर TV सबसे बड़ा 75 इंचेस, iPhone 12 और ऑब्वियसली एप्पल का लैपटॉप। लेकिन बसरा साहब, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपसे चूक हो गई। वाई iPhone 12? आप चेक करें, iPhone 13 आ गया है। आप टेंडर के जरिए iPhone 13 खरीदें, iPhone 12 क्यों खरीद रहे हैं आप? बिनेश, डेफिनेटली मैं हमेशा पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर बात करती हैं और ख़ास तौर पे जब गवर्नमेंट की बात होती है तो बहुत मज़े लेके करती हैं आप। यही आपकी खसूसियत है और ये हमें अच्छा लगता है। और तनकीद मैं समझता हूँ कि ये हमें और जो जहाँ पे कमी कुताही होती है उसको हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमेशा से इमरान खान का और हुकूमत का ये नारा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अच्छा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल होनी चाहिए और हर आदमी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो अकाउंटेबल है। ना सिर्फ वो बल्कि जितने भी लोग जितने भी इदारों में बैठे हैं, कोई जो है वो पाक पवित्र नहीं है जब तक अगर उसके खिलाफ एलिगेशन लगते हैं उनको जवाब देना चाहिए। अब आपने 2-3 बातें की। महंगाई की बात देखें, प्राइम मिनिस्टर नहीं है सर, मैंने तो सरेंडर कर दी, नहीं है, बस इसका बता दें iPhone 12 लेना है कि iPhone 13? पहली मैं सियासी कारकुन हूँ, गली मोहल्ले का कारकुन, और ख़ास तौर पे मैं जनूबी पंजाब के उस पसमानदा ज़िले से हूँ, हारूनाबाद फोटाबाद इलाका, जहाँ पे बहुत महरूमियाँ हैं, जहाँ पे बहुत महंगाई है। और महंगाई ही असल चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और हुकूमत के लिए, जिसके लिए कभी भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि ये चैलेंज नहीं है, बल्कि वो हमेशा जब भी आपकी कैबिनेट मीटिंग होती है आप यहाँ शो पे बातें करके जाएंगे, वहाँ से महंगाई को ही टेकअप करते हैं। फिर आप मुझे नोटिस भेजेंगे, अगर इतनी महंगाई है टेंडर क्यों आया है? मैं अर्ज करता हूँ उसके ऊपर आ जाते हैं। बीनर सलीम ने तो नहीं पब्लिश किया ना, अखबारों में छपा हुआ, मैंने अखबार देखे, मैं तो परेशान हो गई। इतने पैसे आ गए पंजाब हुकूमत के पास, बहुत अच्छी बात है। पहली बात मैं भी कह रहा हूँ
کوئی اگر مگر نہیں ہے. مہنگائی ریئل چیلنج ہے اور انشاءاللہ اس پہ قابو پانے کے لیے بہت ساری کوششیں جاری ہیں. بہت ساری گورنمنٹ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اسکیمز لانچ کر رہی ہیں, جس میں ہیلتھ کارڈ ہے, جس میں یوتھ لون پروگرام ہے, جس میں احساس پروگرام ہے, اور رائٹ ٹو انفارمیشن. اچھا اب آپ نے کہا اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے خلاف, اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے خلاف آپ کورٹ جا رہے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہی ختم کر دیا جائے, جسٹ بیکاز کہ کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ بھائی وہ جو تحائف ہیں جو دوسرے ممالک سے ملتے ہیں, توشہ خانہ کے تحائف, اس کا کیا ریکارڈ ہے, کون سے تحائف ہے, کتنے کے ہیں. سر آپ ایسے تحفے لیتے ہی کیوں ہیں جن کے بارے میں بتانے کے لیے قومی وقار مجروح ہو جائے؟ ایسا کیا لے لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, آپ نے اب اتنے بڑے لمبے لمبے باؤنسر مارے ہیں, میں ویل لیفٹ کر رہا ہوں, مجھے موقع تو دیں, موقع تو دیں کہ آپ کو چھکا مار, آپ کے باؤنسر پہ چھکا مار کے آپ کو شارجہ گراؤنڈ سے باہر پھینک, مجھے موقع تو دیں. آپ تو مجھے موقع نہیں دے رہی, اوپر نیچے آپ باؤنسر کریں, کبھی گگلی. دیکھیں اتنا بڑا آپ نے انٹرو دیا, اتنا بڑا انٹرو دیا, اتنی بڑی چارج شیٹ دی, مجھے موقع دیں. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں, نہ کوئی بھاگا ہے نہ کوئی بھاگے گا. اگر کسی کے پاس ایسے ثبوت موجود, ابھی آپ نے توشہ خانزے کو ریفرنس دیا, باقی چیزوں کا ریفرنس دیا کہ نیب میں ریفرنسز چلے گئے, اگر کسی کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے کہ دیکھیں ایک جو سرکاری تحائف ہوتے ہیں نا, وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتے ہیں اور وہ امانت ہیں قوم کی. وہ اگر میں بطور پرائم منسٹر یا وزیر اعظم عمران خان یا میاں نواز شریف صاحب یا گیلانی صاحب, اگر آپ کو وہ تحائف ملک کو ملتے ہیں, عمران خان کو نہیں ملتے, وہ میاں نواز شریف کو نہیں ملتے, وہ وزیر اعظم عمران خان کو نہیں ملتے, وہ ملتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو, ملک کو. اچھا وہ اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس آ گئی ہے, جیسے پہلے آپ نے لنک کیا کہ فلاں توشہ خانہ اور دوسرا چیز ہے, وہاں پہ ایشوز آئے اور وہ واپس ہوئے, کیا کسی کے پاس ایسی ایویڈنس موجود ہے, ایسا لیڈر جس کو آپ کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ صادق اور امین ہے, کہ اس کے متعلق کسی کے پاس ایسی ایویڈنس ہو کہ عمران خان نے کوئی ان کو اگر گفٹ ملے ہیں ملک کو تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے یوز کیے ہوں؟ کوئی بتا دے مجھے, میرا پہلا یہ سوال ہے. دوسرا نہیں تو سر کیا حضرت عمر کی مثال نہ دیا گیا؟ میں آتا ہوں نا, میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ ان کی یہ کنٹری, بھئی عمران خان صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا لباس کیسے بنے. موقع دے دیں. یہ آپ بات کر رہی ہیں سر, بہت موقع ہو گیا نا, اب آگے بھی جانا ہے, اسی پہ تھوڑی پھنسے رہنا ہے. سنیں سر آپ صادق اور امین سے شروع ہو جاتے ہیں, بطور وزیر اعظم صادق اور امین نہیں تھے. آپ کے سوال وہ کوئی اور کیس تھا, چیف جسٹس کوئی اور تھے, مطلب بات دور چلی جائے گی. میں اس 35 منٹ کے اندر ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں, یہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی کہ صادق اور امین کب تھے, کون تھے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کیا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کوئی بھی شہری یہ جان سکتا ہے ایز اے نیشنل آف پاکستان کہ بھئی توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ کتنے ہیں, کہاں ہیں, تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ سوال ختم ہو گیا. پہلے آپ ایک کنفیوژن کو کلیئر کر لیں. جی, یہ عمران خان کی ذات کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, یہ کنٹری ٹو کنٹری بات ہو رہی ہے. میری بات کو ذرا سمجھ لیں اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. وہ ریکارڈ جو ہے وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں. اگر تو عمران خان نے وہ سن لینا, میری بات کو مکمل کرنے نہیں دے رہی ہیں آپ. بینش میں بات کریں, مجھے ایک فکرہ کہہ کے پھر آپ آگے چلی جائے گا. اگر وہ امریکہ گئے ہیں, اگر برطانیہ گئے ہیں, جہاں جہاں انہوں نے وزٹ کیے ہیں, ان کو اگر انہوں نے کسی قسم کے تحائف دیے ہیں تو وہ تحائف عمران خان کو نہیں ملے. اگر وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملے ہیں تو وہ قومی خزانے میں جمع ہیں, وہ قومی لاک. اگر میں وہ ملنے کے بعد جو آپ ریفرنس دے رہی ہیں کہ ان کے خلاف کاروائیاں کیوں ہوئی, اگر تو عمران خان کسی کے پاس, میں چیلنج کرتا ہوں نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے بینش کے پروگرام میں, سیدھی بات اور سیدھی بات ہی کر رہا ہوں, اگر کسی کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے کہ عمران خان نے کوئی تحائف جو ملے ہیں کسی ملک سے اپنی ذات کے لیے, خاندان کے لیے, بچوں کے لیے استعمال کیے, چیلنج ہے, میں سیاست چھوڑ دوں گا. دوسری بات, آپ نے کہا ٹینڈر آیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ, مجھے اس ٹینڈر کا اندازہ نہیں, اور میری اور خود بھی یہ ٹینڈر میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ ہائی کورٹ کا ٹینڈر حکومت نہیں دیتی. یہ بات کو ذرا میک اٹ کلیئر. کون دیتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. ہائی کورٹ کا ٹینڈر, ہائی کورٹ کی اپنی ڈومین ہوتی ہے, ان کی وہ چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی چیئر کو, تو اس کے لیے گورنمنٹ اشتہار نہیں دیتی. اب یہ اشتہار کو دوبارہ کلیئر کر لیں, حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہوا, میں آپ کو دوبارہ کلیئر کرتا ہوں. یہ اشتہار ہائی کو اگر ہے تو, لیکن بڑا عجیب اشتہار ہے, میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. اگر یہ اشتہار آیا ہے اور ہائی کورٹ نے بھی دیا ہے تو یہ اشتہار میری سمجھ سے بالا ہے, کہ اگر ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو
11 Pro لے کے دینا ہے یا 12 لے کے دینا ہے، یہ اشتہار میری سمجھ سے بالا ہے. لیکن یہ ریسٹ شیور میں کہہ سکتا ہوں، چونکہ میں بھی ایک سیاسی کارکن بھی ہوں، میرا ایک ایکسپیرینس بھی ہے، یہ گورنمنٹ کا اشتہار نہیں ہے، یہ ہماری پنجاب حکومت کا اشتہار نہیں ہے، یہ ہماری فیڈرل حکومت کا اشتہار نہیں ہے. بس صاحب اوکے 101 شو نہیں ہو رہا. بہت شکریہ آپ کے موقف کے لیے. میں واپس آؤں گی آپ کے پاس. حسن مرتضیٰ صاحب السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو پارٹی کے اندر عہدہ ملنے کے لیے آپ کو مبارکباد. بہت بہت شکریہ پروگرام میں. نہیں میں نے بھی دینی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب آپ جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی اور ذمہ داری دی ہے ہماری سب کی طرف سے. مبارک دیں، سوالوں کے جواب بھی دیں. جی حسن مرتضیٰ صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو تحائف ہوں گے اس میں کوئی خرد برد ہوئی ہوگی؟ کیونکہ تحائف کا حساب دینے میں، تحفوں کا حساب دینے میں کس طرح سے قومی وقار مجروح ہو سکتا ہے، میری تو سمجھ سے یہ بات ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر کرپشن نہیں ہے، اگر کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے، تو ہر چیز اوپن رکھنے میں کیا مذائقہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ بہت شکریہ دنیش. گزارش یہ ہے کہ میرا اس پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کے پاس ایویڈنس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی انہوں نے کوئی خرد برد کیا ہے نہیں کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ قانون ایک ہی ہونا چاہیے اور وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اس میں ڈومیسائل نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا ڈومیسائل کہاں کا ہے اور اس کا فلاں جگہ کا ہے، اس کو ٹریٹ اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. رائٹ ٹو انفارمیشن ہر پاکستانی کا حق ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. قومی سلامتی کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایٹم بام کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، کوئی میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، توشہ خانہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جہاں پہ پہلے بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ ریفرنسز بھی فیس کر رہے ہیں، عدالتیں بھی فیس کر رہے ہیں. اگر کوئی کرپشن ہے یا نہیں ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے جو ٹرانسپیرنسی کا رولا ڈالا ہوا تھا اس کو انہوں نے کوئی بالکل کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر انہوں نے کہنا تھا کہ یہ آپ انفارمیشن لیں اور جہاں جانا ہے، جہاں جو کرنا ہے آپ چیک کر لیں. خانہ میں کون سی قومی سلامتی کو خطرہ پہنچ گیا، کون سی کوئی ایسی آفت آ گئی کہ جس سے خان صاحب نے اس پہ پابندی لگا دی. لیکن آپ دیکھیں وہ مسلسل اسی قسم کی حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے خود ایک کمیشن بنایا اور اس کمیشن نے مافیاز جو ہے آئیڈینٹیفائی بھی کیے، سوری، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تھوڑا سا پریشر آیا اور اسی طرح ہی وہ بات جو ہے اب کیا بنا ان کا، وہ چینی مافیا کا، وہ آٹا مافیا کا. وہ آج بھی حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. دوائیوں کا معاملہ ہوا، ان میں وہ کیانی تھا ایک، غالباً کوئی ایک ظفر تھے، کوئی مرزا ٹائپ، وہ سارے بھاگ گئے یہاں سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اب ایک اور مافیا، میں آپ کے یہ سر آپ کو سوچنا چاہیے، یہ سر آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر اس ٹائم پر عمران خان اپوزیشن میں ہوتے اور یہ سارے کام آپ کر رہے ہوتے، فور دیٹ میٹر پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہوتی ہے، پی ایم ایل این کر رہی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو سکھ کا سانس نصیب نہیں ہونا تھا. ہولڈ اٹ، مجھے پی ایم ایل این کو شامل کرنا ہے. السلام علیکم نہال بھائی، بہت بہت شکریہ. نہال بھائی، میں آپ کو پرسنلی بھی جانتی ہوں، آپ کی پرسنل سیاست سے بھی واقف ہوں، آپ کی پارٹی سے بھی واقفیت ہے اور آپ کی پارٹی کی سیاست سے بھی واقفیت ہے. سب سے پہلے ایک عرض سامنے رکھوں گی سر، بصد احترام، آئی ہوپ آپ کو برا نہیں لگے گا. سر کیا پی ایم ایل این کو یہ خبر پتا ہے کہ گورنمنٹ کورٹ جا رہی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ختم کرنے کے لیے، جسٹ بیکاز کہ ایک پاکستانی نے بیچارے نے یہ پوچھ ہی لیا کہ بھائی توشہ خانہ کے تحائف کتنے ہیں، کہاں ہیں؟ کیا آپ کو یہ خبر پتا ہے؟ اگر آپ اپنے انٹرنل ڈفرینسز سے باہر آ گئے ہیں اور اگر آپ کو اس خبر کا پتا ہے سر، تو کیا پاکستان کی عوام اپنی اپوزیشن سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ وہ جائیں گے اور کورٹ میں جا کر کے حکومت کو چیلنج کریں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. دنیش، آپ کے توسط سے ہمیں پتہ چل گیا. اور دوسری بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ عنہ کا یہ قول ہے، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو آپ میڈیا والوں نے جتنا مہربانی، جتنی احسان، جتنی اچھائی، جتنی پذیرائی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کنٹینر پہ، اور آج بھی کافی حد تک کرتے رہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، تو یہ تو ہونا تھا. اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے، مگر آپ بے فکر رہیں کہ جناب ہماری پارٹی اس میں باخبر ہے اور ہم اپنی جو آئینی اور جمہوری ذمہ داری ہے اسے ہم احسن طریقے سے ادا کریں گے.
اور میں یہ امید رکھتا ہوں شوکت بسرا جیسے لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے آ کر کے، کیونکہ دیکھیے آج حکومت میں کل نہیں ہوں گے، آج ترجمان کل ہو سکتا ہے وزیر ہوں، مگر جو عوامی نمائندگی ہے، جو سیاسی کارکن کا ایک ٹائٹل ان کے پاس ہے، جو تمغہ ہے، اس سے اگر محروم ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح کی کوششوں کو، کاوشوں کو، جو عمران خان کے ارد گرد آج الیکٹڈ سارے لوگ کھڑے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو آگے جا چکے ہیں ملک سے باہر، آگے چلے جائیں گے ان کی حکومت کے دھرم تختہ ہوتے ہی، تو آپ جمع خاطر رکھیں رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو لا ہے اسے بہت مشکلوں سے ہم نے حاصل کیا تھا. یہ کوئی تھالی میں سجا کے نہیں دی گئی تھی، اس میں میڈیا نے بھی ایک بہت زبردست جدوجہد کی. آپ نے کہتے ہیں نا جان و مال کی قربانی، آپ نے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی قربانی، اپنے ہر چیز دی، اور آپ کے سیاسی کارکن آپ کے ساتھ کھڑے رہے. تو ہم نے جو کچھ حاصل کیا یہ ہم ہونا نہیں ہمیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہر اس چیز میں ناکام ہوں گے جو یہ ایک آمدیت کا ایک فسطائیت اس دور میں 21ویں صدی میں. اگر آپ کو ساؤتھ کوریا کے لی جنگ کو کے بعد اگر دیکھنا ہے تو عمران خان سے بڑا کوئی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ اور آمریت کی سوچ رکھنے والا کوئی شاید ابھی دنیا میں حکمراں اقتدار میں نہیں ہے. مگر یہ ان کا انجام ہمیشہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے، ان کے لیے بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اپنے لوگ. سر مجھے میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ اپنے اچھی حیاتی میں دیکھیں کہ ان کے ساتھ اقتدار ان کے ہاتھ سے جس ٹھیک ہے. یہ مجھے لگتا ہے ہمیں اجتماعی دعا کرنی پڑے گی. مجھے ایک بریک لینا، سر واپس آ کے نو سر پلیز اسٹاپ ہائی جیکنگ مائی شو. میں ایک بریک لینا چاہتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم حکومت سے پوچھیں گے کہ بھائی ان کو جو نیب کے چیئرمین ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN نے لگائے تھے وہ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر، جی ہاں الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ کیوں برے لگ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، ول بی بیک. ویلکم بیک جی. شوکت بسرا صاحب، نہال ہاشمی صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے، تینوں لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. شوکت بسرا صاحب چلے آپ کا شکوہ دور کر لیتی ہوں. آپ لوگوں کو ہمیشہ میرے سے بہت سی شکایت رہتی ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، اور اس دفعہ مبارکباد اس چیز کی دے رہی ہوں کہ ایک اور ادارہ ہے جس کو آپ نے بے توقیر کر دیا. اینڈ پلیز الاؤ می ٹو سے دیٹ کہ آپ نے اس کی ریپوٹیشن، اور یہ صرف آپ ہی کر سکتے تھے، آپ لوگوں نے اس کی ریپوٹیشن صرف اور صرف 2 ٹکے کی کر دی ہے. جس طرح کے بیانات آپ کے وزراء دے رہے ہیں پچھلے 1 ہفتے سے، میرا تو ویسے بی پی ہائی ہو گیا ہے. مطلب آپ کس ایجنڈے پہ، کس مشن پر ہیں کہ ملک کے جو ادارے ہیں ان کو گندا کریں تاکہ آپ اپنی مطلب سے پریشرائز ان کو کر سکیں؟ از دس یور ایجنڈا سر؟ دنیش، پہلی بات تو آپ اپنے بی پی کو کنٹرول کریں، آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے ابھی. آپ ایک بڑی ووکل جرنلسٹ ہیں اور ہمیں ایسے جرنلسٹ کی ضرورت ہے جو ہم پہ تنقید کرے، اور اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم کو درست کریں. پہلی بات پر مسئلہ یہ نا سر، آپ درست کرتے نہیں ہیں. فوری طور پہ ہم آپ پہ تنقید کرتے ہیں، میں خود اچھا ڈاکٹر دیکھتا ہوں. سنیں، میں گورنمنٹ میں اچھا ڈاکٹر دیکھتا ہوں، میں آپ کو خود دکھاؤں گا. پہلی بات. دوسری بات، میں پہلا وہ جو آپ پارٹ چل رہا تھا ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. اگر تو دیکھیں وہ کیس ہے کورٹ میں رائٹ ٹو انفارمیشن والا، اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں جو کورٹ آرڈر پاس کرے گی ہم اس کے باؤنڈ ہوں گے، اور اپوزیشن کو کہتا ہوں جا کے اس کا حصہ بنے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں آئین کے اندر نا ہر چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. کون سے ادارے نے کیا کام کرنا ہے، کون سے ادارے کی کیا لیمیٹیشنز ہیں. دیکھیں جو قانون سازی ہے وہ اختیار ہے انٹائرلی پارلیمنٹ کا. دونوں بڑے سینئر لیجسلیٹر بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ نہال صاحب، اور انہوں نے کافی ٹائم لگایا وہاں سینٹ میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں حسن مرتضیٰ صاحب کا. مجھے یہ بتا دیں کہ ہم اپنا اختیار اٹھا کر دے دیں چیئرمین الیکشن کمیشن کو. ہم بھائی آپ کا کام صرف ایک ہے، قانون سازی کرے گی پارلیمنٹ، وہ اس میں ہم تمام پارلیمنٹیرینز کا انپٹ لیں گے، وہ ہمیں بتائیں کیا نقائص ہیں. لیکن کون ہوتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر یہ کہنے والے میں EVM پہ الیکشن نہیں کرواؤں گا؟ ان کا کام ہے جو ہم قانون بنائیں اس کے اوپر فیئر اینڈ فری الیکشن کو انشور کریں. ان کا کام صرف یہ ہے. اور دوسری بات دیکھیں، میں پھر عرض کروں کہ آپ نے کہا اداروں کی بات، ہم اداروں کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں، ان کی سپرامیسی چاہتے ہیں، لیکن اداروں کو پھر یہی کہیں گے. ایک میری سنیں، چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے پچھلے دنوں جو بیانات دیے، نوٹسز دیے، یہ ان کا پھر میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی آپ سپریم کورٹ ہے نا، ہم کوئی غیر آئینی قائم نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو انشور کرتا ہوں. جو کام بھی کریں گے آئین کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. اور قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 70 سال یا دھاندلے ہوتے رہے ہیں نا، اور سلیکٹڈ کی آوازیں جب تک جیت نہ جائیں، ہم کہیں گے کہ جہاں جیتے ہیں وہاں فیئر ہے، جہاں ہار گئے دھاندلی ہوئی ہے. EVM کے ذریعے الیکشن کروائیں گے اگلا.
ओहो, ये बात ज़हन में निहाल रखना हाशमी साहब, इसकी all right, I got your point, sir. Sir, I got your point. नहीं, दूसरी नहीं, बात, बस वक्त कम है सर, जवाब ले लूं? हाँ जी, आपने इतनी बातें करती, जवाब ले लूं ऑपोजिशन से, अगर आपकी इजाजत हो? आप वैसे भी ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते, वैसे ही आपने ऑपोजिशन को दीवार से लगाया है, कम से कम शो में तो बोलने दें। अपोजिशन तो हमारी निहाल बहुत भाई, प्यारी अपोजिशन है। जी, अभी हमने इजलास निहाल बुलाया भाई, ना, उस कौन इजलास में होता है? तजावीज़ ऑल नहीं। राइट, निहाल भाई, कौन होता है इलेक्शन कमीशन ये कहने वाला? और अगला इलेक्शन इलेक्टोरल वोटिंग से ही होगा, नो मैटर व्हाट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शौकत बसरा साहब के को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि मेरी बहन फिनिश सलीम को कोई ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं है, और होगा भी नहीं, खौफ से नहीं होगा। आपने शुगर बढ़ा दी, सिर्फ बीवी की बात हो रही है। पता है क्यों नहीं होगा? वो बेचारी कहाँ से खरीदेगी इतनी महंगी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ? उसके तो पहुंच से बाहर है। वो कहेगी गुजर जाएं, ज्यादा बेहतर है ना कि दुकान जा करके इतनी महंगी हो। हार्ट अटैक तो नहीं करवाना है ना। तो आपने जो वैसे भी सर सुकून तो कब्र में आना है ना, एज पर मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर के। जी जी, ये चाह रहे हैं कि हार्ट अटैक हो जाए ब्लड प्रेशर की दवाई सुन के। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली जिंदगी दे, अच्छी अच्छी बात करे, शुभ शुभ बातें निकाले मुंह से। निहाल साहब, अच्छी बात ये है, अच्छी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को सर आपने लाया था, हमसे कंसेंट मांगी, हमने दे दिया। इलेक्शन कमीशन साहब ने ये गलती कर दी कि आपके जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें इजरायलियों के भी पैसे हैं। हमें पता चलना चाहिए इजरायलियों के कितनी इन्वेस्टमेंट है, इंडियंस की कितनी इन्वेस्टमेंट है, और उन्हीं को आप शायद देना चाहते हैं वोटिंग राइट्स भी, ये कह करके कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। दूसरा, फैसल वाडा साहब आपके एक दोस्त होते हैं, वो 3.5 साल से उनका मुकदमा जेर अल्तवा है। मुझे इस बात पर शिकायत है इलेक्शन कमीशन से कि आप इलेक्शन कमीशन वालों ने जो भी, या तो उसके जवाब को सही मान लें और उन बेचारे को रिलीज करे कि नीचे इनके एफिडेविट ठीक है, ये सच्चे हैं, सादिक और अमीन है, तो हम मान लेंगे ये बात। तीसरी बात ये है कि जो धांधला और धुंध आया था, उस धुंध में जो 10 लोग गायब हुए थे उसका भी अब तक मुकदमा नहीं आया। बात सारी ये है कि आप ईवीएम ले आए या एटीएम ले आए या कोई भी ले आए, एटीएम तो है आपके पास, अब ईवीएम की कमी है आपके पास। आप ये चाहते हैं जनाबे वाला कि एक मशीन ऐसी आए जिससे हम अजीमुशान धांधली कर गुजरे और कोई हमें पूछने वाला ना हो। जिस मुल्क में देहात में बिजली ना हो, जहाँ पे लोग बेचारे 12-12 घंटा लाइट के इंतजार में बैठे हों, वहाँ पे आप ईवीएम में एक ही वन स्ट्रोक ऑफ द मैंने वो जो आप किसी एक को दबा दें, मदर वो जो बोर्ड है उसको, और फिर सारे रिजल्ट एक फिगर की चेंज करने की बात होती है और इधर से उधर हो जाए। और आप जिस तरह से इल्जाम तराशी कर रहे हैं, बेशक आपका काम है कि आप करें आइन साजी, मगर आइन साजी हुकूमत का काम नहीं होता, उसका काम होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई ऑर्डिनेंस ले आए। मगर आप करते क्या? आप करते ये हैं कि ऑर्डिनेंस भी लाते हैं और धौस और धांधली से और फोन करवा करके और लोगों को जेर कर करके आप कानून पा। देखिए, आप भी पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, हसन मुस्तफा भाई बताएंगे कि हमें जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें उसको वेट करना पड़ता है, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं हम, उनसे हम कहते हैं कि आप अपनी राय दें, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, लीगल ओपिनियन लेते हैं, लॉयर्स कम्युनिटी को बुलाते हैं, हम इंजीनियर्स को बुलाते हैं, हम मीडिया के लोगों को बुलाते हैं, हम इलेक्शन से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को बुलाते हैं। हम उन सबको बुला करके फिर इस नतीजे पे पहुंचते हैं और फिर कानून साजी की जाती है। आप अगर बुलडोज करके कोई कानून बनाना चाहते हैं तो बेफिक्र रहे, पाकिस्तान में आमरीत की भी कानून नहीं रह सकी, एलओपी नहीं रह सका, आमिर नहीं रह सके। आप किस खेत की मूली है कि आप जबरदस्ती 2023 का इलेक्शन कराएं? आपसे अपने पीटीआई के इलेक्शन नहीं हो सके मेरे भाई। But the $1 million question is, okay sir, I have to go for a break sir, please. Sir, please cooperate, I have to go for a break. I have to go for a hard break, निहाल भाई। मैं ये सवाल छोड़े जा रही हूँ कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो दूसरी ऑपोजिशन है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या है, क्या कर लेगी ऑपोजिशन और क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। वेलकम बैक। जो फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद। हसन भाई, मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या कर लेंगे, ऑपोजिशन अलग अलग भी और मुत्तहिद होकर भी क्या कर लेगी इस ई वोटिंग के अगेंस्ट, जिस तरह से हुकूमत का स्टांस है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन इन लोग को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता?
دیکھیں دینش، گزارش یہ ہے کہ جو لہجہ آپ نے بسرا صاحب کا دیکھا اور جس انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ہوتا کون ہے، اور وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ نے کرنی ہے، لیکن اداروں نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اداروں نے امپلیمنٹ کسی بھی اشارے پر یا کسی بھی طاقتور کے کہنے پر نہیں کرنا. انہوں نے اس کو ایک غیر جانبدار ہو کر اور ایک ادارے کی حیثیت میں انہوں نے وہ کام کرنا ہے. لیکن ان کا یہ وتیرہ رہا ہے. کنٹینر پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ یہ اسی طرح ہی کہتے تھے، اوے آئی جی، اوے چیف سیکرٹری، اوے فلاں، اوے ڈھمکا، اور ان کا یہ لہجہ آج بھی ویسا ہی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ اپوزیشن کرے گی کیا، اپوزیشن بیچاری نیتی ہے، فاشزم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پولیٹیکل اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس ملک سے فاشزم کو بالکل ایسے کلین سویپ ہوگا. آپ دیکھیں گی یہ الیکشن مشین سے کروائیں، یہ الیکشن جو ہے یہ کمپیوٹر سے کروائیں، یہ جس سے مرضی کروا لے، ان کو تاریخ کی عبرت ناک شکست ہوگی. اور کیسے یہ جو مشین کا کہتے ہیں نا، کیسے ہاؤ، میں عرض کرتا ہوں نا، انہوں نے ایک قرعہ اندازی کی نا مشین کے ذریعے، جس میں بڑے بڑے ساروں کے پلاٹس اور 3 پلاٹس نکل آئے، اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذریعے سے روک دیا نا. تو یہ مکافات عمل ہے. جب یہ ایسی غیر آئینی، غیر قانونی حرکتیں کریں گے، زبان استعمال کریں گے، تو پھر کوئی نہ کوئی روکنے والا بھی ہوگا. اور ٹائملی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. کچھ چیزیں قبل از وقت ہوتی ہیں، وہ پہلے نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا. جی آپ اپنے ہتھیار چھپا کے رکھیے، بتائیے گا الیکشن سے پہلے کہ کیا کرنا ہے. کوئی چانس نہیں ہے بسرا صاحب، کوئی چانس نہیں ہے کہ ای ووٹنگ آپ کرا پائیں. This is what opposition is saying. مجھے یقین مانے، میں بہت سارے چینل پہ جب سے یہ بحث چل رہی ہے ڈھونڈ رہا ہوں کوئی نقطہ تو دے مجھے اپوزیشن کہ آخر ٹیلی فون بھی سنیں آئی ٹی میں ٹیلی فون بھی آپ میں بات کر دیجیے گا، ایسے نہیں. حسن بھائی ایک منٹ کر لوں پلیز، ایک سیکنڈ میں ایک چیز ایڈ کر لوں. جی ہمیں مشین سے یہ نہیں ہے، ہمیں تو ان کے مائنڈ سیٹ سے ہے کہ یہ پہلے بھی یہ کرتے رہے، یہ ہمیں بٹھائیں، اعتماد میں لیں، جیسے کمیٹی بنانے جا رہے ہیں، یہ ہمارے پریشر سے ہی بن رہی ہے. یہ اور کیا ان کو خیال آ گیا تھا کہ جو پہلے نہیں کرتے تھے اب کرنے کو تیار ہے. دیکھیں گے یہ نہیں بیٹھیں گے تو کس طرح کرواتے ہیں وہ. ٹائم بہت کم ہے. نہیں، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. مجھے ایک فکر بات کر لیں. اوکے کمپلیٹ کریں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو پہلے بھی اعتماد میں لیا تھا، اب بھی لیں گے، لیکن ہمیں بتائیں یا قوم کو بتائیں ای وی ایم کا ایشو کیا ہے. کوئی بتا دے مجھے. صرف ایک ایشو ہے کہ آپ اس میں دھاندلی نہیں کر سکتے جو آپ لوگ کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ ای وی ایم سے الیکشن ہوگا اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا. کیسے ہوگا؟ جو اعتراضات لگائے ہیں الیکشن کمیشن چھوڑ دے نا. مثالیں دیتے ہیں آپ امریکہ کی، مثالیں دیتے ہیں آپ یورپ کی، کتنی وہاں پہ جناب ڈیموکریسی ہے، جو الیکشن جیتتا ہے وہ مانتا ہے. جو انڈیا آپ کے ساتھ ہے، انڈیا آپ کے ساتھ ہے، کتنا بڑا ملک ہے. بہت بہت شکریہ جی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. I'll see you all tomorrow. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.